सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज यौम यकजहती कश्मीर के इस मौके पर हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में इज़हार यकजहती करेंगे गुज़िश्ता 185 रोज़ से कश्मीर में मुक़य्यद अपने उन बहन भाइयों के साथ जिन्हें भारतीय गुजरात के साबिक़ क़स्साब, साबिक़ चाय फ़रोश, नाम नहाद सेकुलर जमहूरिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैद कर रखा है। कश्मीर इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी गैर एलानिया जेल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की वो संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं जिसका अगर 2% भी किसी गैर मुस्लिम जगह, किसी गैर मुस्लिम इलाके पर होता तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक कोहराम मच चुका होता। लेकिन चूंकि कश्मीर में भी अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम आबादी की ही है और वो पाकिस्तान से इल्हाक की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया की ज़मीर पर कोई असर नहीं पड़ता। दुनिया तो छोड़िए हुजूर वाला, यहाँ उम्मत मुस्लिमा का यह हाल है कि जो कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में मुस्लिम उम्मा की नज़र उतारी थी, पहली मरतबा, ये शायद दूसरी, मुझे इमरान खान साहब से इत्तेफाक करते हुए कोई रंज, कोई अफसोस नहीं हुआ। बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि मुस्लिम उम्मा की हालत यह है कि कश्मीर के मसले पर OIC का एक सरबरा इजलास तक बुलाने की ज़हमत गवारा नहीं की हमने। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, सरबरा इजलास बुलाना तो हुजूर बहुत बात की बात है। यहाँ तो हालत यह है कि वो बदबख्त मोदी जब खलीजी रियासतों में जाता है तो अरब शयूख उठ कर न सिर्फ उसका बोसा लेते हैं बल्कि उसको अपने मुल्कों का आला तरीन एजाज़ भी अता करते हैं। यह है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की हालत। जिस किसी ने भी कश्मीर के बारे में कुछ आगही हासिल करनी हो, जिसको एक गैर जानिबदार तबसरा सुनना या पढ़ना हो, वो BBC पर शाया होने वाली एक रिपोर्ट, कश्मीर ग्राउंड रिपोर्ट, जो लिखा है प्रियंका दुबे साहिबा ने, जो नुमाइंदा हैं BBC हिंदी इंडिया की, ये ज़रूर पढ़े। ये ऐसी चश्मकुशा रिपोर्ट है कि जिसे पढ़कर आपका न सिर्फ खून खौल उठेगा बल्कि शायद आप रोने भी लगें। इस रिपोर्ट में प्रियंका दुबे साहिबा ने कश्मीर की गैर एलानिया जेल में मुक़य्यद बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों की हालत ज़ार पर फोकस करते हुए ये बताया है कि मकबूजा कश्मीर में लोगों की अक्सरियत डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। लिखा है कि मुसलसल लॉकडाउन और कर्फ्यू का शिकार मकबूजा कश्मीर में लोग मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हैं। पुलवामा में ऐसे मरीजों की तादाद में 150% इजाफा हुआ है। BBC की रिपोर्ट बताती है कि कश्मीरियों में ज्यादा खौफ भारतीय फौज की जानिब से हिरासत में लिए जाने का है। कश्मीरियों का कहना है कि वो ख्वाब में भी भारतीय फौजियों के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। ख़वातीन में अफसरदगी के बारे में लिखते हुए मोहतरमा लिखती हैं कि सारा दिन ख़वातीन की अक्सरियत का मूड लो या गमज़दा रहता है। वो सारा दिन अपने अंदर एक मनफी तमन्नाई महसूस करती हैं। एक खातून का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैं BTech की तालीम हासिल कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरा इम्तिहान कब होगा भी या नहीं। अगर नहीं तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो मैं इम्तिहान कैसे दूंगी। मासूम बच्चों के बारे में, मासूम बच्चों के जहनों पर गहरे दाग। ये मरकज अभी अभी शुरू हुआ है और अभी लोग इससे ना वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी पिछले 9 महीनों में हमने यहां इलाज के लिए 1500 बच्चों का इंदराज किया है। यह एक बहुत बड़ी तादाद है। कई बार तो वालिदैन को ही यकीन नहीं आता कि उनके बच्चों को ज़हनी मदद की ज़रूरत है। बच्चों का ज़ाती स्पेस छीन लिया गया है। बड़ों की तरह बच्चों की भी अपनी एक ख़ास जगह होती है, जैसे स्कूल, ट्यूशन, खेल का मैदान या कुछ और। कश्मीर में घरों में बंद बच्चे अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं।
ایک 6 سالہ بچے کا ذکر کرتے ہوئی رپورٹ بتاتی ہے، یا ہماری ملاقات ماجد اشرف سے ہوتی ہے جو اپنے 6 سالہ بچے کو لے کر اسپتال آئے ہیں۔ بچے کی صحت کے بارے میں دریافت کرنے پر سری نگر کے رہائشی کا چہرہ بجھ گیا، جیسے ماضی کے کسی زخم سے ٹیس اٹھی ہو۔ اب بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو آج آپ کو سنواتے ہیں سابق معروف بھارتی اداکار اور موجودہ سیاستدان شتروگھن سنہا کی زبانی مودی کی وہ رپورٹ جسے کانفیڈنشیل کہنا میرے خیال ہے کانفیڈنشیل کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ذرا ملاحظہ کیجئے نریندر مودی کا کس طرح سے پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ مہمانوں کو تعارف کراتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ، پیر مظہر الحق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ حسب روایت حسب دستور سب سے پہلے سرکار کا رخ کرتے ہیں محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ۔ میڈم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے عمران خان صاحب نے آج بتایا مودی نے بہت بڑی غلطی کی، اب یقین ہے کشمیر آزاد ہوگا۔ در حقیقت ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ کشمیر آزاد ہو، کشمیریوں کو ان کی مرضی سے ان کی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ عمران خان صاحب کی اس حوالے سے وہ جو تقریر اقوام متحدہ کے فورم پر کی گئی تھی وہ بھی اقوام عالم کے ہمارے آپ کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ جس طرح ببانگ دوحل انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھارت کے سنگین جرائم کی اس کے حوالے سے آگاہ کیا، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ میڈم، کیا لگتا ہے اتنی صحیح کافی ہوگی یا ابھی مزید کچھ اور کرنا باقی ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو ان کے اپنے اندر سے ان کی اپنی سیوک سوسائٹی، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو اتنا بڑا ظلم کرتے جائیں کہ آپ ان کو 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا وہ بند ہیں، نہ ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی بات چیت ہے، نہ ان کا کوئی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور پتہ ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، برا نہیں بڑا ڈراؤنا سلوک ہو رہا ہے، خطرناک حد تک ان کے ساتھ مطلب ایسا ایک فیل کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو ان کی اپنی بستی سے غائب کرنے کی ترکیبیں سوچی گئیں اور اس پہ عمل کیا گیا۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی آبادی، ایک مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، پھر ایک ہندوستان کے اپنا ایک جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا رہا ہے، اب پورا کا پورا RSS اور ہندوتوا کے اس پہ چل رہا ہے مائنڈ سیٹ پہ۔ کیا اب ان کے اپنے لوگ، ان کی اپنی سیوک سوسائٹی جو ہے، اپنے جو اہم لوگ ہیں، ان کے اپنے ہندو جو اہم لوگ ہیں وہ بھی بول اٹھیں، کیونکہ یہ آواز اندر سے ہی اٹھے گی، ان کے اپنے ہی لوگ اس کو کنڈیم کریں گے۔ انٹرنیشنلی ان کو پرکس ملتے ہیں، لوگ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ انڈینز بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب یہ جا رہے ہیں باہر اور ان کو بے عزتی اٹھانی پڑ رہی ہے اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب بھائی وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی، جھوٹ کا پلندہ کھل چکا ہے، سچائی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اور PTI کی گورنمنٹ نے کھول کے رکھ دیا ہے ان کا جو گھناؤنا چہرہ ہے لوگوں کی نظروں میں، اور ڈپلومیٹکلی بھی اور قلم کی زور پہ بھی اور ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنلی اس جو ناسور جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگ آواز اٹھائیں، اور جس کے ریزن ہے کہ یورپین یونین کے MPs نے بھی اور برٹش MPs نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے، اور وہاں جو لوگ محصور ہیں اور جو بند ہیں اور جو کرفیو انڈیفینٹ ان کے اوپر لگایا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آواز اٹھے گی، اور وہ اٹھ رہی ہے آواز، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد کشمیر کا یہ مسئلہ جو ہے، جو کہ اتنے سالوں سے رکا ہوا تھا اور مطلب اس کے بارے میں بات چیت نہیں ہو رہی تھی، وہ کھل کے لوگوں کے سامنے آئے گا انٹرنیشنل سین۔ پیر مظہر الحق صاحب، حضور والا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ جاننے کی حسرت ہے میرے دل میں حضور کہ اب بھارت میں حالت یہ ہے کہ ایک متنازع شہریت بل کے حوالے سے اکثریت بھارت کی عوام کی وہ سڑکوں پر ہے۔ سوشل میڈیا نے وہاں لوگوں کے اذہان کو اس حد تک تبدیل کیا کہ اب وہ اپنا حق لینے کے لیے اس بات سے قطع نظر کہ کون ہندو ہے، کون عیسائی ہے، کون سکھ ہے اور کس کی کیا قومیت ہے، اب وہاں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں۔ حضور والا اس ایک وقت میں
کہ جب نریندر مودی کی سرکار اپنے سب سے بڑے مشکل یا جسے آفت کہیے آپ سے اس سے جوجھ رہی ہے. جناب والا یہ شتروگھن سنہا کا جو ساؤنڈ بائٹ ہم نے سنوایا جو واضح انداز میں اپنی حکومت پر تبرہ فرما رہے تھے, یہ ڈومیسٹکلی پلس انٹرنیشنلی یہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے نریندر مودی سرکار پر, آپ کے خیال میں کس طرح کوپ کریں گے یہ نریندر مودی مہاراج؟ دیکھیں, نریندر مودی سے تو کوئی کسی بھی اچھائی کی آپ توقع رکھیں وہ تو بے سود ہے. اور جو آپ برابر جو مودی کو کہہ رہے ہیں وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. مودی تو ان کا ایک اعلیٰ کار ہے. اصل میں جو وہاں پر رولنگ اس وقت پارٹی ہے وہ پارٹی ہے, یہ کوئی بھول نہیں جائے آدمی. اور آج کل میں وہ کتاب بھی اس پہ پڑھ رہا ہوں, جو مہاتما گاندھی کو جن لوگوں نے مل کے سازش کر کے قتل کیا اور پھر اس کو عدالت نے کنوکٹ کیا, سب کچھ اس کے جو 6-7 اس میں کنوکٹ ہوئے, اور وہ ان کی برسیاں یہ مناتے تھے, اس میں گواہی دینے کے لیے آئے تھے, وکیل انہوں نے ان کو کر کے دیا تھا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ وہی پارٹی ہے جو یہ چاہتی تھی کہ ہندوستان تقسیم ہو, ورنہ قائد اعظم اور ان کے جو ساتھی تھے وہ تو اس پہ بضد نہیں تھے. یہ تو انہوں نے مجبور کیا, جو انہوں نے پھر دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے تو ہندوستان کی تقسیم پھر ہو گئی. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. اور یہ جو کانگریس کو تو اب انہوں نے سائیڈ لائن لگا دیا. یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے جو دور اندیشی کی تھی کہ بھائی یہ تو ہمیں جینے کا حق بھی نہیں دیں گے. اب وہ ان کی باتیں ساری قائد اعظم نے جو کہیں وہ تو اب صحیح مودی کر رہا ہے, اس کی پارٹی کر رہی ہے. تو یہ جو ابھی شہریت کا بل ہے یا جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں. میں بتاؤں, ایک مرتبہ میں حج پہ گیا تھا تو میں نے نماز کے بعد سلام پھیرا تو میرے برابر میں ایک صاحب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں. آپ اردو بول رہے ہیں, آپ بھی وہیں سے ہوں گے؟ کیا نہیں, میں وہاں سے نہیں ہوں, میں انڈیا کا مسلمان ہوں اور آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد مملکت میں آپ رہتے ہیں. اب دیکھیں, یہ وہاں کے آج 20 سال پہلے کی میں نے مسلمان کی آپ کو گفتگو سنائی, جو ان کی وہ جو ڈر اور خوف ان کے دل میں تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف میں یہ بات کہہ رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مسلمان ایسی بات غلط کہہ سکتا ہے؟ ہم تو نہیں سمجھتے, ہمارا ایمان ہے. وہاں مسلمانوں کی مجموعی حالت بھی بہت خراب ہے. آپ تو صرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں, اور کشمیر کے تو لوگ بیچارے پھر بھی جدوجہد کر رہے تھے. وہ جو باقی مسلمان آبادی ہے جو تقریباً 20 کروڑ کے قریب ہے, یا اسے ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو, جو ریکارڈڈ ہے فگر, تو وہ بھی ایک بہت بڑے جیل میں بند ہیں. اور ان میں جو مسلمان میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی وہاں کے ایم پیز ہیں مسلمان جو کچھ بولنے کی ہمت سکت رکھتے ہیں, ان کو اگر کوئی سپورٹ مل رہی ہے تو وہ پھر وہ ان کو سوشل میڈیا میں جو پروگریسو قسم کا ایلیمنٹ ہے انڈیا میں, قدر نظر اس کے کہ ان کا مذہب کون ہے, ان کا فرقہ کون ہے, کیا ہے, لیکن وہ سب سپورٹ وہی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کی دوسرے مائنڈ سیٹ سے لڑائی ہے, اور اس میں صرف کشمیر کا ایشو نہیں ہے, یہ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ایشو ہے, برما میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ایشو ہے. یہ سارے مسلمان اس وقت جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا بھائی صاحب. اس پہ تو کبھی ہم لوگوں نے سوچا نہیں ہے. ہمیں جس لیڈر نے انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا کاز بڑے اچھے مؤثر طریقے سے اٹھایا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے ایک پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس بلائی تھی, اس کے وہ فاؤنڈر چیئرمین تھے, ان کو تو ہمارے اپنے لوگوں نے پھانسی دے کے سزا دے دی. یہ اس پہ بات پہ سوچے تو کہ ہم لوگ اپنے سارے مظالم میں ان کے قصوروار ہم سب خود ہیں. ہمیں ان وجوہات پہ ضرور سوچنا چاہیے. صرف ڈھول پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ ایسا کر رہا ہے, وہ ایسا, وہ تو کرے گا, وہ تو ہمارا دشمن ہے. ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے اس پہ بھی تو آپ سوچیں نا. جی درست ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. رانا ارشد صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید ہے. حضور کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, میں آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں. سر آپ ٹھیک ہیں, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ہماری طرح اور بہت سارے پاکستانی ہیں, وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں, لیکن کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کی جو حالت ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے. حضور والا, آج کے دن عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر جا کر ایک سولیڈیرٹی کا میسج دیا. سر, سیاسی اختلافات سے قطع نظر, آج کے دن انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج اس
اس ایک پروگرام کے توسط سے یا اس ایک فورم سے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ود ریگارڈ ٹو کشمیر اینڈ کشمیریز؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ اشرف صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا، آپ کے بول ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انتہائی ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے 5 فروری کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک دن کا آغاز کیا تھا، آج تک میں سمجھتا ہوں آج کی گورنمنٹ بھی بالکل اس پر عمل کر رہی ہے، اور بالکل گورنمنٹ کا رول اور اپوزیشن کا رول میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے الحمدللہ اکٹھا ہے. کل نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی گئی ہے، پوری دنیا کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں انڈیا کی 9 لاکھ جو فوج ہے وہ کرفیو کے نام وہاں پر گنڈا گردی کر رہی ہے. لیکن امریکہ بہادر کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. جب پرائم منسٹر صاحب کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ضرور ذکر کیا تھا ہوگا، اور اس ذکر خیر کا جو ریلیف ہے وہ کشمیریوں کو ملنا چاہیے. 185 دن ہو گئے ہیں، کرفیو کو اب ختم ہونا چاہیے. جب ہمارے دور میں میاں نواز شریف صاحب نے 2017 میں یو این او میں جو سپیچ کی تھی، برہان وانی کی شہادت کا ذکر کیا تھا اور فوری طور پر جوائنٹ سیشن کال کیا تھا، آج ہی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو پارلیمنٹیرین گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ممبران پر پوری دنیا میں ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے، کیونکہ آج امریکہ میں بیٹھے ہوئے کشمیری، یورپی کنٹریز میں بیٹھے ہوئے کشمیری جو ہیں وہ اپنی آواز خود بن چکے ہیں. لیکن ہم پاکستانی جو ہے، پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ سفیر ہیں کشمیریوں کے، اور جو کشمیری حریت پسند لیڈرشپ نے لیٹرز لکھے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو، ان کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے. ملیشیا میں پرائم منسٹر صاحب گئے، میں مہاتیر محمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کوالمپور سمٹ کانفرنس میں نہ جانے کے باوجود آج بھی وہ ہمارے اس ایشو کے، ہمارے کشمیر کاز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کانفرنس میں پرائم منسٹر صاحب پہلے دسمبر میں جاتے، اور وہ جو ٹرکش پریزیڈنٹ اور مہاتیر محمد صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نیائی صاحب نے جو یو این او میں بیٹھ کر ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کانفرنس کو ارینج کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس سے مسلم امہ کا جو میسیج تھا وہ زیادہ مضبوط ہونا تھا. لیکن آج میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہم تمام تحفظات کے باوجود کشمیر خاص پر ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب کے مطابق آج ہم نے ڈاکا کی نگری لاہور سمیت تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز ٹاؤنز میں کشمیریوں کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا تھا. تھوڑا سا توقف کی استدعا رانا ارشد صاحب، حضور والا قوم آپ کی اس کنٹریبیوشن کو یاد رکھے گی ضرور. قوم کا پتہ نہیں لیکن میں تو ضرور یاد رکھوں گا کیونکہ آپ نے مجھے آگاہ فرما دیا. حضور محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ میڈم، یہاں ظاہر ہے کہ ہم بین الاقوامی برادری کو، وہ کمبخت کیا نام ہے اس کا، نریندر مودی کو، ہم سب کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کشمیریوں سے، کشمیر سے کس حد تک حب رکھتے ہیں، کس حد تک ہمیں التفات ہے ان سے. یہ جدوجہد آزادی ظاہر ہے کشمیری، یہ جو بنواس کاٹ رہے ہیں، یہ جو ان پر افتاد آئی ہے، یہ پاکستان سے محبت کے نتیجے میں ہے. میڈم کچھ تھوڑا سا حکومت پاکستان کا احوال اگر آپ کو بیان فرماؤں تو امید ہے کہ آپ برا نہ محسوس کریں گی. کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ موضوع اٹھایا تھا. ریکارڈ پہ ہے شیریں مزاری صاحبہ نے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کی کارکردگی پر اور وزارت خارجہ کی کارکردگی پر بلحاظ کشمیر اور کشمیر کے مسئلے، ان کی کارکردگی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب مسئلہ کشمیر کو بہت آگے لے کر گئے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ادارے خصوصاً وزارت خارجہ پوری طرح وزیر اعظم کو سپورٹ نہیں کر سکی. وزارت خارجہ کو وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. میڈم وزارت خارجہ کو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن وزارت خارجہ نہیں کر سکی، کیا فرمائیں گی آپ؟ دیکھیے آپ نے تھوڑی سی ورڈنگز چینج کیے کیونکہ میں اس وقت تھی جب شیریں مزاری یہ تقریر کر رہی تھیں. انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا کہ بہت سارے اور انیشیٹیو بھی لینے چاہیے تھے اور بھی بہت سارا کچھ کیا جا سکتا ہے.
اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں جن سے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اجاگر کر سکتے ہیں. اور یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. اس ہیومن رائٹس کے ایشو کو، اور یہ صرف مسلمانوں کا یا پاکستان کی خطے کا یا اس کے نیبرنگ کنٹری کا ایشو نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی بڑا انسانی حقوق کی پامالی کا بھی ایشو ہے، جس کو ہمیں انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ایجنسیز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تک لے کے جانا چاہیے. جہاں تک ہم گئے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہاں تک کافی نہیں ہے، بلکہ اور آگے تک بھی جانا چاہیے، اور انہوں نے اس سلسلے میں شیرین مزاری صاحبہ نے سجیشنز بھی دیے، کیونکہ وہ انسانی حقوق کی منسٹر بھی ہیں اور انسانی حقوق کی کمیٹی کی ممبر بھی ہیں. اور میرے خیال میں انہوں نے کوئی ایسی تنقید نہیں کی شاہ محمود قریشی کے اوپر ڈائریکٹ کہ جس سے فارن آفس کو انہوں نے کہا ہو کہ جی انہوں نے اپنا کام نہیں کیا. کام ہو رہا ہے، مگر انہوں نے التجا یہ کی ہے کہ اس کام کو اور سپیڈ اپ کیا جائے اور مختلف زاویوں سے اس پہ کام کیا جائے. درست ہے. بہرحال میرے پاس ملک کے ایک موقر روزنامے، ملک کے ایک موقر بلکہ سب سے بڑے چینل کے حوالے سے اس کی شائع کردہ ایک نیوز رپورٹ موجود تھی جس کا میں نے حوالہ دیا. ناظرین، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام ابھی باقی ہے، یہاں وقت سے وقفے کا. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیر مظہر الحق صاحب حضور والا، میرے سامنے ایک خبر پڑی ہے جو بتا رہی ہے کہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین رحمان ملک صاحب نے ارشاد فرمایا ہے مسئلہ کشمیر پر اگر حکومت عالمی عدالت انصاف نہ گئی تو بطور پرائیویٹ پٹیشنر یہ کام ہم کر گزریں گے. حضور جذبہ بلا شبہ بخدا قابل تحسین ہے. سوال مگر یہ ہے کہ جب حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھی تب یہ کار خیر کرنے میں کیا قباحت تھی، کیا امر مانے تھا، کیا مشکل تھی جو اب تبدیلی والوں کے اقتدار یا عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد آپ یہ کام کر گزرنے کا ٹھیکہ یا بیڑا اٹھانے چلے ہیں؟ مقصد پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے یا یہ واقعی حب علی ہی ہے جو مجھے بغض معاویہ دکھ رہا ہے؟ مجھے آپ کی گفتگو سے بڑا دکھ پہنچا کہ آپ سیاستدانوں سے تو یہ اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کشمیر کاز پہ سب آپ نے یکجہتی کا جو مظاہرہ کیا یا کرنا چاہیے، لیکن آج آپ نے یہ گفتگو کر کے اس سارے یکجہتی کے سارے اس جذبے کو، اسپرٹ کو آپ نے پامال کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بیڑا اٹھایا، ٹھیکہ اٹھایا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو یہ اس کوئی سال ڈیڑھ سے یہ کشمیریوں پہ ظلم و تشدد کا آغاز کیا گیا ہے. ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بعد تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد پھر یہ حکومت آئی ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی نے، جسے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ جتنا پیپلز پارٹی نے کشمیر کاز کو اٹھایا تھا، میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں یہاں اوپن پبلکلی کہ اتنا کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا. بلکہ اب بھٹو صاحب کو اپنی جان دینی پڑی. وہ ایٹمی اگر توانائی حاصل نہ کرتے تو آج اس طرح سے ہم آنکھوں میں آنکھیں ملا کے انڈیا سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے 2-3 جنگوں میں ہمیں بہت نقصان پہنچایا. کشمیر کا کاز لے کے بھٹو صاحب نے اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل میں جو کشمیر کاز کو اٹھایا تھا وہ آج تک کوئی بھی نہیں اٹھا سکا ہے. پیپلز پارٹی کی ساری سیاست جو ہے اس کا بنیاد کشمیر ہے. آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کی جو پاپولیرٹی بڑی تھی اور پیپلز پارٹی نے جو ساری برطانیہ میں، دوسرے یورپی ممالک میں، وہ کشمیری بھائیوں نے ان کو سمجھا کہ یہ وہ لیڈر ہے پاکستان کا جو کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا اور مؤثر آواز اٹھائے گا. کشمیر کے لیے ابھی میں آج ہی سوشل میڈیا پہ بھٹو صاحب کی پرانی تقریریں چل رہی تھیں، اس میں بھٹو صاحب نے کہا میں انسان ہوں، میرے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کشمیر کے معاملے میں ہم لوگ کبھی بھی، میں نیند میں بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا. تو افسوس ہے اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ یہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. اس وقت تو پوائنٹ اسکورنگ کا کوئی موقع نہیں ہے. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے آپس میں اتحاد پیدا کریں
اور انٹرنیشنل فورم پہ اکٹھے کریں. اب انہوں نے ایک جو بات کی ہے اس کے پیچھے بھی آپ کوئی بدنیتی ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں تو کوئی ملک ہی جا سکتا ہے, اسٹیٹ ہی جا سکتی ہے. ارادہ میرا ایسا بالکل نہیں تھا, تاہم آپ کی وضاحت ہو سکتا ہے کچھ جوش دلانے کی کوئی کوشش کی ہے, اس کو بھی آپ نے برا منایا ہے, بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کوئی فرد جا سکتا ہے. جناب والا سر تسلیم خم آپ کی وضاحت بالکل منوان آپ کی وضاحت پہنچی, تاہم صرف ایک چیز کی وضاحت میں بھی دے سکتا ہوں, بلکہ دینا چاہتا ہوں بصد عجز و انکسار. جناب والا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے زیادہ, اس کا سلسلہ گزشتہ سال ڈیڑھ پہلے ہوا ہے. میں جب اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر کے اسکول جایا کرتا تھا تو اس وقت سرکاری ٹی وی پر صبح مارننگ شوز میں جو خبریں چل رہی ہوتی تھیں, وقت ہوا کرتا تھا 7:20. چاچا جی ایک ٹیلی ویژن پر پروگرام کیا کرتے تھے. میں اس وقت سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی وہ صورتحال دیکھ رہا ہوں جس کا درد میرے خیال ہے میرے اس سوال میں تھا, جو شاید آپ کو بہت چبھا. تاہم پھر بھی اگر آپ کو تکلیف پہنچی, اگر آپ کو برا لگا تو میں معذرت خواہ ہوں, مگر انفارچونیٹلی سوال پوچھنا میرا کام ہے جو میں نے کیا. توقف کی استدعائے میں رانا ارشد صاحب کے پاس جانے کی کوشش فرماؤں گا. رانا ارشد صاحب حضور والا, پہلے آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلے آپ مجھے میرے کو رائٹ آف رپلائی دیں, کیونکہ آپ نے میرے پہ تنقید کی ہے, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اگر آپ وہ سننا نہیں چاہیں تو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں. آپ اینکر پرسن ہیں, آپ اتنا برا کیوں مانتے ہیں؟ میں کوئی بات آپ کی میرے کو نہیں چبھی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کی ہماری پارٹی کی جو شروعات ہوئی تھی وہ کشمیر کاسٹ تھی. تو کشمیر کاسٹ کیا تھا؟ یہی تو تھا ہمارا کشمیر کاسٹ کہ کشمیروں پہ مظالم ہو رہے تھے. کیا اس وقت کوئی کشمیر پہ میں نے کہا کہ وہ مظالم نہیں ہو رہے تھے؟ یہ آپ نے شہریت کا بل اور جو ابھی اس کو ایک بڑا جیل بنانے کی جو بات کی ہے وہ تو ابھی ہوئی ہے نا. آپ نے تو ابھی اس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, اس کے ریفرنس سے میں نے بات کی. مجھے کوئی چبھی نہیں ہے, بلکہ آپ کو کوئی بات چب گئی ہے میری, تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے, میں رانا ارشد صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. رانا ارشد صاحب حضور والا, سر یہ مجھے بتائیے, پاکستان میں آج ہم بین الاقوامی برادری کو, خصوصاً اپنے کشمیری بھائیوں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے دل انہی کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی آج بھی کشمیر اور کشمیری ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا, وزیر اعظم پاکستان کو یقین کامل ہے کہ اب کشمیر آزاد ہوگا. مودی نے جو تاریخی غلطی کر دی ہے اس کا انجام خود بھارت کے لیے اور پھر مودی کے لیے, بی جے پی کے لیے کچھ اچھا نہیں. میں اگین کہوں گا, سیاسی اختلافات سے قطع نظر اس تیقن میں آپ کا کتنے فیصد ایقان ہے؟ نور عرفی صاحب, میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بالکل امید ہے. جو کشمیریوں کی قربانیاں ہیں, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, ہوا کی بیٹیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے. انشاءاللہ ظلم کرنے والے تو بہت ہوں گے, لیکن ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں امریکہ بہادر, ہمیں ٹرمپ صاحب سے یہ کہنا ہوگا کہ برابری کی سطح پر کشمیر کے ایشو پر انڈین اور پاکستانیوں کو ٹریٹ کیا جائے. لیکن خان صاحب جو پہلے وزٹ پہ گئے اور رات کو انہوں نے اسلام آباد میں آ کر کہا تھا کہ ایک کپ تھا 1992 والا اور ایک میں آج جیت کے آیا ہوں, تو میں عرض کروں گا انتہائی معذرت سے کہ پرائم منسٹر صاحب وہ قوم کو ضرور اعتماد میں لے بتائیں وہ کون سا ورلڈ کپ تھا جو جیتا, اور اس کے بعد 5 اگست کو کرفیو لگ جاتا ہے. پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی کولمبر میں کہا کہ میں نے پرائم منسٹر بننے کے بعد پہلا فون مودی صاحب کو کیا. اب مودی صاحب ہماری ٹیلی فون کال اٹینڈ نہیں کرتے, لیکن جب 12 مئی 1998 کو انہوں نے 4 دھماکے کیے تھے تو الحمدللہ 28 مئی 1998 کو پاکستان کی عوام, اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف اور تمام عسکری قیادت سب نے مل کر 6 دھماکے کیے تھے. ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آج پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو جیسے LOC پر وائلیشن ہو رہی ہے اور افغانستان ہمارا مسلم نیبر کنٹری ہونے کے باوجود
اگر وہ وہاں پر کشمیر کی کانفرنس کے لیے ہوٹل میں منعقد ہونے والے پروگرام کو کینسل کروا دیتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا تو ہوگا کہ ہماری خارجہ پالیسیز اور جو گورنمنٹ کے منسٹر شیری صاحبہ نے زاری صاحبہ نے جو بات کی قومی اسمبلی نے آن ریکارڈ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں تو جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا رویہ، فارن آفس کا رویہ اور ان کی اگر کارکردگی بہتر نہیں ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب مہربانی فرمائیں، ان اپنے اداروں کی کارکردگی بہتر کریں، اپنے متحد اداروں کی کارکردگی کو بہتر کریں، کیونکہ ہم سب اکٹھے ہیں کشمیر کاز پر، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اور انڈین ایشو پر اور قومی ایشوز پر ہم تمام تر تحفظات ہونے کے باوجود ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب کا یہی فیصلہ ہے اور یہی ہمیں ڈائریکشن ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کے جو وزراء ہے، اب وہ اتحاد والا ایشو ہے، اب دائیں بائیں والے ایشوز ہیں، ان کو ضرور ٹیک اپ کریں، لیکن کشمیر کاز کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو یہ قربانی، جو یہ حکم دیں گے اپوزیشن، کل اگر ریزولوشن ہم نے ان کے ساتھ مل کر پاس کروائی ہے تو فردر بھی ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تمام مسلم اور غیر مسلم کنٹریز میں ڈیلیگیشن بنا کر بھیجیں تاکہ کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور کشمیر میں لگے ہوا جو کرفیو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ نوٹڈ سر، یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد آئیں گے تو پھر اپنے پروگرام مزید آگے بڑھائیں گے اور پھر وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے۔ ناظرین، ایک مختصر سا کمرشل بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ۔ میڈم، آپ کے اتحادی پرویز الہی صاحب آف قاف لیگ، انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا اندیا دیا، گو کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ میڈم، کشمیر کمیٹی ہمارے ہاں وہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتی تھی، کتنا رہی کتنا نہیں رہی وہ میں آپ سے جاننے کا خواہاں ہوں۔ امور کشمیر کی وزارت کتنا اس نے ڈیلیور کیا، کیا فلازز تھے، دور کیا جا سکتا تھا ان عیوب کو، اس کارکردگی کے سقم کو، کیا محض ڈاک ٹکٹ جاری کر کے، کیا محض تقاریب کا انعقاد کر کے ہم نے کشمیریوں سے اپنے حب کا اظہار کر دیا، کیا ہمارا فرض پورا ہو گیا یا مزید کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کشمیر کمیٹی ہوئی یا منسٹری جو ہوئی کشمیر کی، انہوں نے اپنا خاص سارا کانسنٹریشن اور فور فرنٹ پہ رکھا ہے کشمیر کو، کیونکہ ان کا کام بھی یہی ہے کہ فور فرنٹ پہ رکھا جائے کشمیر کو، کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنلی اجاگر کیا جائے۔ جتنے بھی فرینڈشپ گروپس آئے ان کے ساتھ ہماری مسلسل تعلقات رہے، ان کو یہاں پہ جب وہ آئے ہمیشہ کشمیر کمیٹی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، ان کو ہمیشہ بریفنگ دی گئی، تاکہ بہت ساری جگہوں پہ اگر وہاں پہ خود نہیں گئے ان ملکوں میں تو وہاں کے جو وفد آئے ان کے ساتھ مسلسل کشمیر کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اور ان کو سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ ایشو ڈیولپ ہوا اور 1948 سے لے کر اب تک یہ ایشو پینڈنگ ہے اور کس طرح سے اس کو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد اور یہ 5 اگست سے لے کر اب تک جو لاک ڈاؤن ہے، ہندوستان جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری حکومت بہت سیریس ہے اس ایشو پہ، اور آپ کو پتہ ہے قائد اعظم نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی شہرگ ہے۔ دیکھیے، اگر کشمیر پہ آنچ آتی ہے اور کشمیر پہ جو آنچ آئی ہے اور جس طرح انیکسیشن ہوا ہے اور جس طرح سے وہ اس پہ قبضہ کیا ہے اور بھارت کا حصہ بنایا گیا ہے اس کے بعد آگے آزاد کشمیر ہے اور پھر مختلف پاکستان کے حصے ہیں جس پہ وہ قابض ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کشمیر کوئی پڑوس میں کوئی چیز ہو رہی ہے اور ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں اپنی۔ یہ بالکل پاکستان کے اوپر حملہ ہے اور پاکستان کی عوام کے اوپر حملہ ہے
اور ایک طرح کا بگیسٹ تھریٹ ہے. لائن آف کنٹرول کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا رہا, اس کو بھی جواب دیا جا رہا ہے. مگر کیا ہم بڑی وار کی طرف جا سکتے ہیں, ایک سوالیہ نشان ہے. میرے خیال میں اس وقت عوام سے بھی کنسنسس لے لینا چاہیے, کیونکہ اکنامک کنڈیشنز اور ان ساری کی بات تو گورنمنٹ کرے گی اور دوسرے منسٹرز اور وہ جو جانتے ہیں حالات کو وہ کریں گے. مگر جو اپوزیشن پارٹیز کا اس وقت نیریٹو چل رہا ہے کہ جی آپ جو ہیں آگے چاہیے اور اس حد تک جائیے, تو ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہو جائے تو نیوکلیئر وار ہوگی جناب. دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نیوکلیئر ہیں اور ان کے پاس بھاری مقدار میں اتنا اسلحہ موجود ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ فنا فی اللہ ہو سکتے ہیں, ختم ہو جائیں گے. ختم ہو جائے گا ہندوستان بھی اور پاکستان بھی. یہ خطہ نہ صرف یہ ختم ہوگا بلکہ ایک گلوبل وار چلے گی جس کا امپیکٹ کوئی ملک بچے گا نہیں اس سے, کیونکہ نیوکلیئر وار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بم پھٹا اور کہانی ختم ہو جاتی ہے, بلکہ اس کے 100 سال کیا 200 سال تک بھی اس کے اثرات رہتے ہیں. ہم نے اس کا ایک ڈپلومیٹک اور ایک پیسفل سیٹلمنٹ کرنا ہے. کشمیری عوام کو آزادی چاہیے, اس کے بارے میں دنیا جہان کو اجاگر کیا جا رہا ہے. دنیا جہان نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے جو پہلے اس بارے میں پہلے آواز نہیں اٹھائی گئی تھی. ظاہری بات ہے اور دوسرے عوامل بھی شامل ہیں. مسلمان ملکوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیشہ اس پہ بہت سارے ممالک خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا میڈم یہی میرا سوال ہے. میں آپ کی اجازت سے پیر مظہر الحق صاحب کے پاس جاؤں گا. حضور والا, کابل میں کشمیریوں کے حق میں پروگرام افغان حکومت کا دباؤ منسوخ کرنے کے احکامات, یہ ہے عمومی رویہ اس امت مسلمہ کا جس کی تقسیم کا باقاعدہ ایک بیان کل محترم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ملائیشیا سے جاری ہوا. سر, پاکستان, کشمیر, کشمیری, پاکستان, مطلب کوئی تیسرا فریق اس میں نہیں ہے, کوئی ایسی آواز مؤثر نہیں ہے کہ جو ہمیں ہمارے اس موقف کو جو ہے تقویت بخشے, ہمارے لیے اعصابی طور پر, ہمارے لیے سیاسی طور پر, ہمارے لیے سفارتی طور پر یا اخلاقی بنیادوں پر کم از کم کوئی تشفی قلب کا سامان کرنے کی کوئی صورت ایسی ہو. کیا فرمائیں گے حضور والا؟ دیکھیں, اس میں جو آپ باتیں پوچھ رہے ہیں, اگر میں کچھ کہوں گا تو آپ بھی برا مانیں گے اور آپ کی جو یہاں پر مہمان ہیں وہ بھی شاید برا مانیں. حقیقت میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ شروع سے لے کے روز اول سے کشمیر کے اوپر بیس کی ہوئی ہے, اور ہم نے اس اپنی پالیسی سے روگردانی کی. ہم ملائیشیا بھی نہیں گئے, وہاں پر وہ مسلم ممالک کٹھے ہوئے جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, اور وہ ببانگ دہل کشمیر کے ایشو پہ وہ کشمیروں کا ساتھ دینے کا اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا انہوں نے اعلان کرتے رہے ہیں, کرتے ہیں, اور آئندہ بھی اگر امید ہوگی تو انہی ممالک سے ہوگی. اور ہم نے اپنی جو خارجہ پالیسی کو بھی ایسے ترتیب دینا ہے کہ ہمیں اپنے مسلم ممالک سے زیادہ زیادہ گہرے تعلقات رکھ کے ان کے جو مسائل ہیں ان میں بھی ان کا ساتھ دینا ہے. گاٹ یو پوائنٹ سر. انفارچونیٹلی مجھے وائنڈ اپ کی کال دے دی گئی ہے. پیر مظہر الحق صاحب, رانا ارشد صاحب, محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ, تینوں معزز مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالیٰ کل بشرط زندگی پھر حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.